अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है आपके लिए। बूझो तो जाने। चले छोड़े, मैं खुद ही बता देती हूँ। अब सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है कि आज आपके लिए सिंगल एपिसोड नहीं, बल्कि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डबल एपिसोड। है ना सरप्राइज़? तो जनाब, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उनको एंजॉय कर सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नॉवल जाने जाना, एपिसोड 31 एंड 32। बेयकीनी किसी कैफियत में वो पलंग पर बैठी फरश को घूर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी इससे इतना भयानक मजाक भी कर सकती है। वो बिल्कुल साकत बैठी थी। कुछ देर कबल उस पर सातों आसमान टूट कर गिरे थे। अपने शदीद तरीन नुकसान पर उसकी आंख से एक आंसू तक ना टपका था। क्या तमाशा लगा रखा है? कोई मर नहीं क्या जो छाती पीट पीट कर मातम किए जा रही हैं सब? घर है मेरा, कोई तफरीहगाह नहीं है। जल्दी से 9 2 11 हो जाओ, चलो। शहर में दरियाँ बिछाए कुछ ख़वातीन सिपारे पड़ रही थीं तो कुछ अपना गम गलत कर रही थीं जो खालदा बेगम के ज़्यादा करीब थीं। पारस ने अजियत से आंखें मींच लीं। दिल अफरोज़ उसे संभालने के लिए उठने ही लगी थी कि शुमाइम ने हाथ दबक्का दबाव डालकर ऐसा करने से रोक दिया। वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। समझ नहीं आ रही? बंद करो ये रोना धोना और अपने अपने घरों को जाओ। अब के बार किसी को भी अपनी जगह से हिलते ना देखकर वो एक औरत को बाजू से पकड़कर उठाने लगी। दिल अफरोज़ ने उसे पीछे किया। उज़ैना, होश में आओ। खालदा आंटी हम सबको छोड़कर चली गई हैं। वह आबदीदा हो गई। क्या फजूल बातें कर रही हैं? होश में तो हैं? खुर्रम की वजह से लिहाज कर रही हूँ, वरना इस तरह अपनी माँ के बारे में ऑल फॉल बकने वाले को मैं हरगिज़ नहीं बख्शती। उसके लफ्ज़ों पर तो नहीं, पर उसकी बेयकीनी पर दिल अफरोज़ का दिल गोया किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे तो अब्बा भी नहीं हैं। अब अम्मा भी चल बसी तो मेरा क्या होगा? वह झुरझुरी लेकर बोलती वहाँ बैठी तमाम ख़वातीन का दिल चीर गई थी। वह मोहल्ले की ही ख़वातीन थीं। अरसा दराज से उनका इस घर में आना जाना था। मुज़ैना तो उनके सामने पलकर जवान हुई थी। यहीं कहीं गई होंगी पड़ोस में, सिलाई के पैसे लेने होंगे शकूरन से। वो लापरवाही से बोली थी। मुज़ैना, यकीन करो, खाला हमें छोड़कर चली गई हैं। उसकी एक कज़न ने रोते हुए उसे कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाती हुई पीछे हटती दीवार से जा लगी। नहीं जा सकती वो, मैं कह रही हूँ ना, नहीं जा सकती। झूठ बोलती हो तुम। मैं शकूरन के घर देख कर आती हूँ, देखना वहीं होंगी वो। लड़खड़ाते लफ्ज़ों से कहती वो दरवाजे की ओर बढ़ी थी। भाभी, 10 मिनट में रेडी हो जाएं, हमें मुज़ैना की तरफ जाना है। वो संजीदगी से बोला। सब ठीक है ना? साइज़ा बेगम ने उसकी उजलत भांपते पूछा था। न मालूम क्यों उनके दिल को धड़का सा लगा हुआ था सुबह से। कभी कभी कुछ ठीक भी नहीं भी होता है आंटी। खालदा आंटी की डेथ हो गई है। खुर्रम की पूरी फैमिली मुज़ैना की तरफ है। सफ़ीर का फ़ोन आया था, बता रहा था कि आधे घंटे तक डेड बॉडी पहुंच जाएगी। उसने थकन ज़्यादा सा सांस हवा के सुपुर्द किया। हमास को तो वहाँ लेकर नहीं जा सकती, ये परेशान हो जाएगा। मैं यहीं रुक जाती हूँ, फिर चली जाऊँगी। रोशनी ने आंखों के नम गोशे साफ किए और हमास जो तवज्जो से सब सुन रहा था उसकी होमवर्क डायरी बैग में रखकर उसे ऊपर ले गई। आप लोग चलकर गाड़ी में बैठे, मैं जायशा को लेकर आता हूँ। भाई, मैं आंटी को लेकर निकलता हूँ, आप भाभी को हॉस्पिटल ले जाएं, वापसी पर वहीं आ जाइएगा। नौरेज़ ने संजीदगी से कहते कार की चाबी जेब से निकालते कहा तो जवाब में उसने इस बात में सर हिलाकर कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसकी बेवक्त आमद पर जायशा ने जल्दी से सलामती भेजकर दुपट्टा शानों पर दुरुस्त किया। कैसे हैं आप? जायशा को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मैं ठीक हूँ। जायशा ने पानी का गिलास उसे थमाया और शेर अगर गौर करता तो लाजमी उसे छेड़छाड़ करता, मगर उसका ध्यान मुज़ैना की तरफ था। आप परेशान लग रहे हैं? उसने एहतियात से पूछा। गो कि वो गुस्सा नहीं करता था, बहुत धीमे और ठंडे मिजाज का शख्स था, मगर जायशा झिझक जाती थी। इधर बैठे मेरे पास। और शेर ने उसका हाथ थामकर अपने पास बिठा लिया। वो उसके चेहरे के इन तासुरात देख रहे थे जो नाकाबिले फ़हम थे। कुछ बताना है आपको, वादा करें रोएंगी नहीं। और शेर ने मोहब्बत से अपने हाथ में दबे उसके शफाफ हाथ पर बोसा दिया।
کوئی اور وقت ہوتا تو عائشہ اس کی اس پیش قدمی پر لرز کر رہ جاتی، مگر اس وقت وہ عرشیر کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ امی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ حواس باختہ سی ہاتھ چھوڑ کر اس کے پاس سے اٹھی ہی تھی، مگر عرشیر نے دوبارہ اسے وہیں بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے وہ، میں نیچے سے ہی آ رہا ہوں۔ اس کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو سہلاتے وہ کہنے لگا، سفیر کو فون کریں، وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے ہال اٹھ رہے ہیں۔ عرشیر، آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ بتائیں نا، ورنہ میں حقیقتاً رو دوں گی۔ وہ روحان سی ہو کر اسے بے چین کر گئی۔ خالدہ آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عرشیر نے دھیمے سے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رو پڑی۔ عرشیر، وہ ایسے کیسے؟ ابھی تو مزینہ کی شادی، مطلب کیا انہیں اسی بات کا انتظار تھا؟ یا اللہ! عرشیر نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے خود سے لگایا۔ چلیں اب بس کریں، ان خوبصورت آنکھوں پر مزید ظلم مت ڈھائیں۔ اسے خود سے الگ کرتے عرشیر نے انگوٹھے سے آنسو صاف کیے، مگر مزینہ کی تکلیف کا سوچ کر یوں ہی آنسو بہتے جا رہے تھے۔ آپ تو بہادر ہیں عائشہ، مجھے کم سے کم آپ سے تو اس بات کی توقع نہیں تھی۔ آپ خود روتی رہیں گی تو مزینہ کو کون سنبھالے گا؟ عائشہ نے نم آنکھوں سے عرشیر کو دیکھا اور اپنے آنسو پوچھے۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اس کا گال تھپتھپاتا وہ کار کی چابی لے کر وہاں سے اٹھا تھا۔ عائشہ کو کلینک لے جانے کے بعد واپسی پر وہ لوگ وہیں آ گئے تھے۔ ادھر آ کر وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ شمائم اور دل افروز سے سلام کرنے کے بعد وہ صبیحہ بیگم اور ثروت بیگم سے ملی تھی، پھر شمائم کے ساتھ اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ، کتنی دیر لگانی آنے میں؟ دیکھو نا، سب کہہ رہے ہیں کہ امی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تم بتاؤ نا انہیں، وہ محلے میں ہی کہیں ہیں۔ عادت ہے ان کی پورا دن گھر سے غائب رہنے کی۔ اپنی ہم عمر عورتوں میں بیٹھ کر باتیں بنانا ان کا پرانا مشغلہ ہے۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے پلنگ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر شکایتی انداز میں کہتی، وہ آخر میں خود کلامی کے سے انداز میں بولی تھی، بس کر دو مزینہ، ہم سب پاگل نہیں ہیں جو سوگ منا رہے ہیں۔ خالدہ آنٹی کو اللہ نے بلا لیا ہے، وہ اب ہم سب کے بیچ نہیں رہیں، اور اس بات کو تم جتنی جلدی تسلیم کرو اتنا بہتر ہے کہ دنیا میں ہر انسان، چرند پرند، جن و انس، سب کو ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے، کسی کو آج تو کسی کو کل۔ موت برحق ہے میری جان، اس اٹل حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ عائشہ نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مزینہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو آج اسے سپاک لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس طرح کے تاثرات دیکھ کر تکلیف عائشہ کو بھی بہت ہوئی تھی۔ باہر یکدم شور اٹھا تھا، ڈیڈ باڈی آ گئی تھی۔ عورتوں کی آہو پکار نے عجیب وحشت سی اس کے دل و دماغ میں بھر دی تھی۔ عائشہ کو تھام کر وہ شدت سے روتی تھی۔ عائشہ کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ خرم کا فون لگا؟ عصمت صاحب نے توقع سے مدھم آواز میں پوچھا۔ اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو یوں بھی ادھر باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا۔ انہیں خرم کی وجہ سے جی بھر کر شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ انہیں کبھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا اس پر جتنا آج آ رہا تھا۔ کل سے گھر سے وہ غائب تھا اور اب تک اس کا اتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی وہ فون اٹھا رہا تھا۔ نہیں خالو جان، ٹرائی کر رہا ہوں مگر نمبر بند جا رہا ہے۔ توقیر نے چند منٹ پہلے والا جملہ دہرایا تھا۔ پتہ نہیں لڑکا چاہ کیا رہا ہے، اس کی کوئی ایک کل سیدھی جو سیدھی ہو۔ عصمت صاحب ابھی آنے والوں سے الیگ سلیگ کر کے توقیر کی طرف ہی آئے تھے، جو مسلسل فون ملانے کی کوشش میں تھا۔ ازن نے عصمت صاحب کو پریشان دیکھا تو ان کے نزدیک چلا آیا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ اس کے پوچھنے پر توقیر نے اسے ساری بات گوش گزار کر دی۔ اس شیر کو شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اس کی غیر موجودگی سے وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید کلینک پر کوئی ایمرجنسی آ گئی ہوگی، مگر کہاں جا سکتا ہے خرم؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا اور دفعتاً اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ توقیر اور عصمت صاحب کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رف سے حلیے میں وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ضبط کے کڑے مراحل طے کر رہا تھا۔ دونوں پاؤں شیشے کی میز پر قینچی کی صورت میں دھرے تھے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ اس کی بیرونی حالت اس کی اندرونی حالت کا غماز کر رہی تھی۔ وہ کل رات سے اب تک سخت ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ بھوکے پیاسے نہ معلوم وہ کون سا بن باز کاٹ رہا تھا۔ وہ خود سے اس قدر بے خبر تھا کہ یہ بھی نہ اخذ کر پا رہا تھا کہ یہ اذیت وہ خود کو مزینہ کے ساتھ کچھ ادائیگی کرنے پر دے رہا تھا یا اس کی بے وفائی پر۔ یہ دوہری اذیت کسی طور بھی روحانی صدمے سے کم نہ تھی۔ اس کی روح پور زخمی ہوئی تھی۔ حد تو یہ تھی کہ اس مقابل بے وفائی کر کے ہی منکر تھی۔ مزینہ کی منافقت پر اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ کیا تھا اگر وہ سب سچ بتا دیتی اور اسے اپنے کیے کی معافی مانگ لیتی؟ وہ اتنا کٹھور بھی نہ تھا کہ اسے معاف نہ کرتا۔
پر وہ تو اتنی ظالم تھی کہ خرم کو تکلیف دیتے ہوئے اس نے ذرا بھی نہ سوچا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے اس کا روتا سسکتا وجود اور زخمی ہاتھ چھم سے آیا تھا۔ خرم ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ اس لڑکی کو وہ خواب میں بھی تکلیف دینے کا نہیں سوچ سکتا تھا، پر جو ٹھیس اس کے دل کو اس کی ذات سے پہنچی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ اسے ہمیشہ سے خالص اور کھری چیزیں پسند تھیں، بغیر کسی ملاوٹ کے، اور یہاں تو بات اس کی محبت کی تھی، جو جیتی جاگتی حقیقت بن کر اس کی زندگی میں بیوی کی حیثیت سے پرویش کر چکی تھی۔ تم نے میرے دل سے کھیل کر اچھا نہیں کیا، وہ دل جس میں تم کبھی بسا کرتی تھیں۔ تم نے اپنے ہاتھوں اپنی بستی اجاڑ دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مزینہ، کبھی نہیں۔ خرم کا دل تھا، کوئی کھلونا نہیں۔ اس دل سے کھلواڑ کرنے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ تم ساری زندگی میری پابند رہو گی۔ ساری زندگی ایک انچاہے رشتے کی زنجیر تمہیں جکڑے رکھے گی۔ محبت کرنے کی سزا اگر مجھے ملی ہے تو گنہگار تم بھی ہو۔ کھڑکی کے کھلے کیواڑوں سے جھانکتی ہوا سے پردے اڑے جا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے زور شور سے کھڑکی کے دونوں پٹوں پر دستک دی تو ٹکرانے کی خوفناک آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ ان آوازوں سے بے نیاز وہ کان لپیٹے پڑا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اگلے ہی پل خرم کے ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ ملازمہ کے پوچھنے پر وہ کھانے کا سختی سے منع کر چکا تھا۔ ملازمہ کی اس گستاخی پر اب وہ اسے ہرگز بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ قبل اس سے کہ وہ کرسی سے اٹھتا، کسی نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرے کی تاریکی کو اجالے میں بدل دیا۔ آنکھیں واہ کر کے ترچھی گردن کیے خرم نے دیکھا۔ اٹھ شیر کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا، مگر اطمینان ہنوز برقرار تھا کہ جانتا تھا جلد یا بدیر اسے آنا ہی تھا۔ خرم شادی کی رات سے اسی کے فارم ہاؤس پر ہی تھا۔ اکثر نوریز، اٹھ شیر اور وہ یہاں چکر لگا لیا کرتے تھے۔ ویکینڈ پر گیٹ ٹوگیدر فارم ہاؤس پر ہی رکھا جاتا تھا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے، اور کیا ہے یہ سب؟ مجھے اگر پتا ہوتا تو میں تجھے یہ بے وقوفی کبھی نہیں کرنے دیتا۔ اور شیر اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ آگاہی کبھی کبھی بڑی جان لیوا ہوتی ہے، وہ زخمی لہجے میں گویا ہوا۔ یہ تو ہی ہے نا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کون سی آگاہی اور کیسی آگاہی؟ سنی سنائی باتوں پر کان دھرنا کب سے شروع کر دیا تو نے؟ اظہر نے اسے صحیح لتاڑا تھا۔ کچھ باتیں سننے کے بعد تصدیق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لوگوں کے چہرے اور ان کی آنکھیں سچائی پر مہر ثبت کر دیتی ہیں۔ وہ تلخی سے بولا، تیری باتوں پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ محبت کو کچے گڑھے کی مانند نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی کے سمندر میں مشکلوں کے ذرا سے تلاطم برپا ہونے پر وہ ٹوٹ جائے، نہ ہی پانی کے بلبلے کی طرح کہ سطح پر آتے ہی وجود کھو دے۔ اعتبار میاں بیوی کے بیچ کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے جس پر قدم رکھ کر یہ رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ چونکہ یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں دو اجنبی ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے بیچ صرف اعتبار ہی ہوتا ہے جو اس رشتے کے بیچ حائل خلیج کو پر کرتا ہے۔ بھروسے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں بچتا۔ وہ رسان سے بولا، اعتبار ہی تو کیا تھا، کیا نتیجہ نکلا دیکھ لیا۔ وہ طنزیہ کہتا اٹھ کر الماری میں جا گھسا تھا۔ نہ معلوم وہ کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ بندے کو اپنے غصے پر قابو پانا آنا چاہیے کہ اس حالت میں انسان وہ سب کر بیٹھتا ہے جو ہوش و آواز میں کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہماری باتوں سے، ہمارے عمل سے سامنے والے پر کیا گزرتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور شیر نے لب بھینچے، تیری کسی بھی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، سو یا تو اس ٹاپک کو کلوز کر دے یا پھر مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا وہ مڑا تھا اور سنجیدگی سے کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تیرے ساتھ بیٹھ کر شب تنہائی کاٹنے کا۔ مزینہ کا خیال نہ ہوتا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ایک بار پھر لب بھینچ گیا۔ خالدہ آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مزینہ کی ذرا سے بھی فکر اور گھر والوں کا تھوڑا سا بے خیال ہو تو آ جانا۔ اور شیر اسے اپنے خال میں بند دیکھ کر سنجیدگی سے کہا کہ اس سنجیدگی میں بھی خفگی نمایاں تھی۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے مڑ کر اس نے جاتے ہوئے ارشیر کا بازو تھام کر نہ صرف روکا تھا بلکہ اس سے استفسار بھی کر گیا تھا، کب اور کیسے؟ کل تک تو وہ ٹھیک ٹھاک تھیں۔ خرم کا غصہ، اس کی ناراضگی سب اڑن چھو ہوئی تھی۔ ہاں، کل تک تو نے ان کی یتیم بیٹی کے ساتھ جارحانہ سلوک بھی تو نہیں کیا تھا نا؟ ارشیر کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ خرم ندامت سے سر جھکا گیا۔ اس کے بازو پر اس کی گرفت یکدم ہلکی ہوئی۔ مزینہ کیسی ہے؟ خرم کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی فکر پر اذن نے سر جھٹکا۔ ویسی ہی ہے جیسی ایک ماں کے مرنے پر بیٹی کو ہونا چاہیے، بے یار و مددگار، تنہا، لاوارث۔
مزینہ کے لیے بولے گئے ان لفظوں پر وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اس کے دونوں بازو اس کے پہلو میں آ گرے۔ وہ خاموشی سے عرشیر کے ساتھ مزینہ کے گھر چلا آیا۔ عصمت صاحب اور توقیر سے مل کر وہ وہاں موجود لوگوں کے پاس کچھ دیر ٹھہر کر گھر کے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ میں باہر نہیں جاؤں گی، بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ خوف زدہ سے مزینہ نے عائشہ کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ شمائم تو خود آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ دل افروز نے پیار سے اسے بہلایا تھا کہ ماں کا چہرہ دیکھ لے کہ پھر کہاں دیکھنا نصیب ہونا تھا، مگر وہ ماں کے ٹھنڈے اور ساکت وجود پر ایک نظر ڈالنے سے بھی انکاری تھی۔ وزینہ چچی کو دیکھ لے، تدفین کے لیے لے کر جائیں گے پھر۔ اندر آتے بلال کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ عائشہ نے آنچل سنبھالا تھا۔ مزینہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ بلال نے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے اپنے حصار میں لیا اور اسے باہر لے آیا تھا۔ کفن میں لپٹے ماں کے وجود کو دیکھ کر مزینہ اس کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی کہ اس کی حالت نے سب کو سسکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماں کے چہرے کو چھوتے وہ پاگل نہ معلوم کیا کیا کہہ رہی تھی۔ سفیر، توقیر، سمر چند لوگوں کے ساتھ میت کو تدفین کے لیے اٹھانے لگے تھے۔ بلال نے اسے تھام کر پیچھے کیا۔ بس یہی وہ لمحہ قیامت خیز لمحہ تھا جو خرم کی آنکھوں نے قید کیا تھا۔ مزینہ کو بلال کے بازو میں مچلتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر گئے تھے، مٹیاں بھیج گئیں، غصے سے اس کی رگ ابھر آئی۔ خرم نے ایک قہر برساتی نظر بلال پر ڈالی تھی اور نزدیک آ کر مزینہ کو نامعلوم کس احساس کے تحت اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ اگر ہوش میں ہوتی کہ ان کا رشتہ کس نہج پر ہے تو خرم کے اس قدم کی حوصلہ افزائی کبھی نہ کرتی۔ بلال شرمندگی سے سر جھکاتا ایک طرف سے ہو کر باہر نکلتا چلا گیا۔ سب گھر والوں نے خرم کے آنے پر سکا سانس لیا تھا۔ روتی بلکتی ماں کے لیے مچلتی مزینہ کو خرم نے اپنے ساتھ لگا کر ڈھیروں تسلیاں دی تھیں۔ وقت کا تقاضا تھا یا واقعی اس کا دل اس کے لیے نرم پڑ گیا تھا، فی الحال واضح نہ تھا، پر جو بھی تھا اچھا ہی تھا کہ خرم کی آمد سے سب کے منہ بند ہو گئے تھے۔ سوئم تک وہ اپنے اسی گھر میں رکی تھی۔ خرم بھی اس کی طبیعت خرابی کے باعث اس کے ساتھ ہی رک گیا تھا۔ عائشہ بھی امی کے پاس رک گئی تھی۔ دن یوں ہی سست روی سے گزر رہے تھے۔ سائزہ بیگم مزینہ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان کی محبتوں کا ہی تو نتیجہ تھا کہ وہ چند ہی دنوں میں زندگی کی طرف لوٹ آئی کہ وہ سب اسے بے حد چاہتے تھے۔ بھلا وہ کیوں مرنے والے کے لیے زندگی سے منہ موڑ کر زندہ لوگوں کی بے لوث محبتوں کو ٹھکراتی۔ شام کے وقت آنگن میں سرسراتی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ پلنگ پر بیٹھی تھی۔ پارس مغرب پڑھ کر دوپٹہ کھولتی باہر ہی آ گئی۔ ہوائیں سردی کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ خرم بھائی یاد آ رہے ہیں؟ آئے بھی تو نہیں ہے نا 2 دن سے؟ وہ شرارت آمیز لہجے میں گویا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مزینہ نے سٹ پٹا کر نظریں دروازے سے ہٹائیں۔ یہ ایک بے اختیاری عمل تھا۔ پارس کی شرارت وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اتنا فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں وہ تو دکھ ہی رہا ہے۔ چھتی موڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گیا۔ مزینہ کو چھیڑنے میں اسے لطف آ رہا تھا۔ ماں نے دروازے پر دستک ہوئی تو صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی کو دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور شیر اس پر نظر ڈالے بغیر پاس سے گزر گیا۔ صاحب نے لب کچلے، نہ معلوم یہ سزا کب ختم ہونی تھی۔ السلام علیکم۔ اور شیر اور خرم نے اندر آتے ہی مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آئیے خرم بھائی آئیے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ پارس کی مانس خیزی سے کہنے پر مزینہ نے دانت کچکچائے۔ کون یاد کر رہا تھا؟ اور شیر نے جان بوجھ کر استفسار کیا۔ مزینہ کب سے انتظار کر رہی ہے، اتنی دیر لگاتی مہرباں آتے آتے۔ وہ شوق ہوئی۔ فضول نہ بولا کرو، ضائع ہو جاؤ گی کسی دن میرے ہاتھوں۔ مزینہ نے اسے گھورا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ کوئی ہمیں یاد کرے۔ خرم نے مسکراہٹ دبائی۔ مزینہ کو یہ مصنوعی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ اس کی باتوں میں چھپا طنز وہ کیسے نہ سمجھ پاتی۔ سائزہ بیگم ان دونوں کی آواز سن کر باہر آ گئیں۔ دونوں کو پیار کرتے انہوں نے ایک مسکراتی نظر مزینہ پر ڈالی تھی۔ پارس اندر چل کر بیٹھو، بچے تھکے ہوئے آئے ہیں سفر سے اور تم بجائے انہیں بٹھانے کے مخول کر رہی ہو، حد ہوتی ہے، نہ معلوم کب عقل آئے گی اسے۔ پارس کو تعصب سے کہتی وہ بول کم لتاڑ زیادہ رہی تھیں۔ وہ بیچاری ارشیر اور خرم کے سامنے ستری ہونے پر خوف زدہ سی ہو گئی۔ آنٹی ایسا کون سا ہم حل چل کر آئے ہیں، آپ ایزی ہو جائیں، ہم ٹھیک ہیں، اور پارس کو نہ ڈانٹا کریں، اسی کے دم سے تو گھر میں رونق رہتی ہے۔ لو بھائی ہم باز رہے ایسی رونق سے۔ السلام علیکم۔ صبا نے باہر آ کر سلام کیا اور شیر کی بھٹکتی نظروں کو گویا سکون ملا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اور شیر نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔ عائشہ نے نظریں پھیر لیں۔ شاید وہ خفا تھی، اس کا خفا ہونا بنتا بھی تھا۔ پورے 15 دن بعد وہ شیر کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے پہل تو وہ آفس کے کام کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، یوں بھی اسے ہر روز سسرال جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔
ہاں، وہ دن میں سے وقت ملتے ہی عائشہ کو فون ضرور کرتا تھا، جس پر وہ سلام دعا کر کے ہی رخصت ہو جاتی تھی۔ بعد میں وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ اسے بتانا چاہتا تھا مگر وہ فون ہی ریسیو نہیں کرتی تھی۔ وہ آج صبح ہی تو آیا تھا اور آفس سے فارغ ہو کر خرم کے ہمراہ سسرال چلا آیا تھا کہ خرم کا اسے پتہ چلا تھا کہ فی الحال مزینہ کو گھر لانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خدا جانے وہ کیا چاہتا تھا یا کیا سوچے بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ درست کر کے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا اور یہی اس کو مناسب لگا تھا۔ پارس، چل کر کھانا لگاؤ، سفیر بھی آنے والا ہوگا۔ ساجدہ بیگم نے سختی سے اپنی جگہ جمی پارس کو کہا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر سب میرا اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ صبح خالہ کی فلائٹ ہے اور توقیر بھی ساتھ ہی جا رہا ہے، اسی لیے میں مزینہ کو لینے آیا ہوں۔ وہ ان سے ملنے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ خرم نے تفصیل بتا کر انہیں آگاہ کیا تو سمجھتے سر ہلا گئیں۔ جاؤ مزینہ، تیار ہو جاؤ۔ ساجدہ بیگم کی آواز سے وہ گہری سانس خارج کرتی وہاں سے اٹھی تھی۔ اس کی کیا تیاری تھی؟ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر بال سنوار کر چادر لیتی وہ باہر نکلی تھی۔ آپ نے نہیں چلنا؟ عائشہ نے ساجدہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئیں۔ ان کے نکلنے سے پہلے ہی سفیر گھر آ چکا تھا۔ جاتے جاتے ان کی سفیر سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ میرے خیال سے آپ کو اپنے رویے میں کچھ نرمی لانی چاہیے۔ سہاب کو نم آنکھیں رگڑتے دیکھ کر اس نے عرشیر سے کہا تو اس نے بھی سہاب کو دیکھا۔ کبھی کبھی ہمارا نظر انداز کرنا اور ہماری لا تعلقی وہ کام کروا دیتی ہے جو بڑے بڑے نہیں کروا سکتے۔ وہ سنجیدگی سے بول کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ مزینہ پیچھے بیٹھی تھی۔ خرم فرنٹ سیٹ پر کے ساتھ تھا۔ انہیں ڈراپ کر کے عرشیر نے گاڑی اپنے گھر کی جانب موڑ لی۔ کیا ہوا؟ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ عرشیر نے بیچ راستے پر گاڑی روکی تھی۔ میرے پہلو میں آ کر بیٹھیں۔ عرشیر نے پیچھے مڑ کر چادر میں لپٹی عائشہ کو محبت سے دیکھا۔ وہ اسے پورے 15 دن بعد دیکھ رہا تھا۔ بے قرار دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کا گمبھیر لہجہ عائشہ کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ میرے صبر کا امتحان لے رہی ہیں آپ۔ فرنٹ سیٹ پر آئیں۔ یہ نام و نہاد احتجاج آپ کو مجھ سے دور تو نہیں کر سکتا، البتہ آپ کے یہ دلکش انداز مجھے مزید آپ کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ کیا چاہتی ہیں آپ کہ میں جگہ اور وقت کا لحاظ کے بغیر ضبط کھو بیٹھوں؟ عرشیر نے بیک ویو مرر میں خمار آلود نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کا بوجھل لہجہ عائشہ کا اعتماد زائل کر رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں، کان کی لوئیں سرخ پڑ گئیں۔ آپ بھی اس طرح مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، میں بھی اپنی مرضی کر سکتی ہوں۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں نے بھی آپ کو مجبور نہیں کیا تھا۔ آپ اپنی مرضی سے 15 دن بعد مجھے لینے آئے ہیں۔ خفگی کی پرت میں لپٹے عائشہ کے شکوے پر عرشیر کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر عائشہ کی سائڈ کا ڈور اوپن کر کے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، جسے نظر انداز کر کے وہ خود ہی باہر آ گئی۔ تو آپ مجھے مس کر رہی تھیں؟ عرشیر نے مسکراہٹ دبائی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ نظر چرا گئی۔ دل میں کہیں چوری پکڑی جانے پر وہ خف بھی ہوئی تھی، پر وہ کمال مہارت سے تاثرات چھپا گئی تھی۔ اور میں بھلا آپ کو کیوں یاد کروں گی؟ ادھر وہی ازلی لاپرواہی تھی۔ عائشہ کی شان بے نیازی پر عرشیر کو لمحے بھر میں سنجیدہ ہوا۔ وہ تو اس سے اتنے دن بعد لوٹ آنے پر اس کے اندر نمایاں تبدیلی کی توقع کر رہا تھا، مگر عائشہ سے توقع ابس تھی۔ اگر میں ساری زندگی کے لیے چلا جاؤں اور کبھی واپس نہ آؤں تو بھی یاد نہیں کریں گی؟ کیا اتنی ارزاں ہے میری ذات آپ کے لیے؟ کیا میری محبت کی اتنی سی حرارت بھی آپ کے دل کو گرما نہ سکی؟ آپ کچھ دن اور نہیں رک سکتے؟ ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ یہاں کے حالات سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ اتنی جلدی میری واپسی ممکن نہیں ہے۔ توقیر کو اپنی پیکنگ کرتے دیکھ کر شمائم افسردگی سے گویا ہوئی تھی۔ میری جان، اگر میرے بس میں ہو تو میں واپسی ہی نہ جاؤں، مگر چونکہ میرے کام کا مسئلہ ہے تو جانا پڑے گا۔ بیگ میں اپنے کپڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ شمائم سے بھی بات کر رہا تھا۔ 2-4 دن اور رک جائے نا، وہ لجاجت سے بولی۔ 15 دنوں میں کچھ ٹھیک نہیں ہوا شمائم، 2-4 دنوں میں کیسے سب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تمہارا بھائی اکڑی ہوئی گائے ہے، جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر آگے جو ہوگا اسے بہتر بنانا اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے۔ زندگی کو کھیل سمجھ رکھا ہے اس نے۔ وہ شاید بھول گیا کہ دوسرا فریق کھلونا ہرگز نہیں ہے۔ آخری سوٹ بیگ میں رکھ کر زپ بند کر کے پیچھے مڑ کر توقیر نے الماری کے دونوں پٹ بند کیے۔ جو بھی ہے، اب اس طرح تو میں نہیں جا سکتی نا۔ خرم کی وجہ سے امی بہت ٹینشن لینے لگی ہیں۔ مزینہ بھابھی آئی ہیں تو ان کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ جاتی بھی ہوں تو مجھے پیچھے کی فکر لگی رہے گی۔ شمائم پر گہرے دکھ کے بادوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ میں نے ہرگز مجبور نہیں کیا چلنے کے لیے۔
انفیکٹ میں خود چاہتا ہوں کہ تم یہاں رہو۔ توقیر اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں مگر میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ شمائم کے نم لہجے میں ابھرے سوال پر توقیر کھل کر ہنسا تھا، ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے بال سہلانے لگا۔ میرے بغیر رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں روز فون کروں گا نا تمہیں، ویڈیو کال بھی کروں گا، پوری رات باتیں کریں گے ہم۔ توقیر نے اس کے چہرے کو بوسہ دیتی لٹے کان کے پیچھے اڑسی اور اس کے ماتھے پر اپنا مہکتا لمس چھوڑا تھا۔ توقیر، نیند میری اپنی ہے، کرائے کی نہیں، راتیں کالی کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ اس کا احساس توڑ کر وہ خفگی سے بولی تو شمائم کی راتیں کالی کہنے پر وہ مسکراہٹ دبا گیا تھا، پھر اسے لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ اپنا خیال رکھنا، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پہ سوار مت کر لینا۔ ماں ہو ان کی تم، یہ تمہارے باپ نہیں ہے، ایک دفعہ بس حکم صادر کیا کرو، نہ مانے تو کان کھینچ لو۔ صبیحہ بیگم نے سروت سے گلے ملتے اونچی آواز میں باقاعدہ خرم کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ اس در پردہ طنز پر وہ خجل سا ہوا تھا مگر پھر سر جھٹک گیا۔ اچھا ہوتا اگر کچھ دن اور رک جاتی۔ صبیحہ بیگم نے مزینہ کو پیار کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ کل ہی تو وہ آئی تھی۔ خالدہ بیگم کی ڈر کی وجہ سے اپنے سسرالیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ پھر کبھی صحیح، بلکہ اب تم نے آنا ہے میرے پاس۔ وہ گال تھپ تھپا کر توقیر کے ہمراہ پورٹیکو میں کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ سب انہیں چھوڑنے جا رہے تھے۔ ذائشہ، یقین کرو، تم آئی ہو تو اس گھر میں باہر آئی ہے۔ عرشی اسلام آباد گیا ہوا تھا، نورس کو آفس سے فرصت نہیں تھی، صحیح معنوں میں آج یہ گھر گھر لگ رہا ہے۔ ناشتے کی میز پر اس وقت سبھی موجود تھے۔ حسب توقع روشنی ذائشہ کے آنے سے بہت خوش تھیں۔ ہم نے آپ کو بہت مس کیا بھابھی۔ نورس کے مسکرا کر کہنے پر ذائشہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہاں سبھی ان کو مس کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا یہ بھی آپ سب کو مس کرتی رہی ہیں؟ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے عرشی نے مصنوعی طنز سے کہتے اپنا بریف کیس اٹھایا تھا۔ روشنی نے تعجب سے دونوں کو دیکھا۔ ذائشہ تو کندھے اچکا گئی تھی جبکہ نورس مسکراہٹ دباتا حماس کو لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ روشنی نے مشکوک نظروں سے ذائشہ کو دیکھا۔ میں بہت ٹھنڈے مزاج کی بندی ہوں، لڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے میز سے برتن سمیٹنے شروع کیے۔ میرا دیور بھی بڑے دھیمے مزاج کا بندہ ہے۔ روشنی کے اس طرح کہنے پر وہ مسکرا دی۔ کام سمیٹنا اور صفائی کے بعد وہ ذائشہ کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ روشنی چھت سے کپڑے اتروا کر ملازمہ کی نگرانی میں تہہ بنا کر سب کے کمرے میں رکھوا آئی تھی۔ ذائشہ، اس شیر کے کپڑے میں نے بیڈ پر رکھ دیے ہیں، تم ترتیب سے رکھ لینا۔ کہیں جا رہی ہیں؟ ذائشہ نے اس کی تیاری دیکھ کر استفسار کیا۔ ہاں، حماس کے سردی کے کپڑے خریدنے تھے، ایک دو جرسیاں بھی چاہیے تھیں اور اپنی شال بھی لے لوں گی اسی بہانے۔ وہ مسکرا کر پرس ٹٹولتی بتانے لگیں۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، شادی کے بعد پہلی بار میرے ساتھ باہر جاؤ گی۔ روشنی کے باہر جانے کا سن کر ذائشہ بھی تیار ہو گئی۔ وہ دونوں ابھی پورچ میں آئی ہی تھیں کہ نورس کی گاڑی ہارن بجاتی ہوئی مین ڈور سے اندر داخل ہوئی۔ حماس ماں کو دیکھ کر تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ مما، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ روشنی کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ کہاں کی تیاری ہے بیوٹیفل لیڈیز؟ نورس چلتا ہوا ان کے نزدیک آیا۔ فیری چاچی، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ اب لپک کر صبا کے پاس آیا تھا۔ حماس ہمارے ساتھ جائے گا اور ضرور جائے گا۔ ذائشہ نے جھک کر اس کے بال پیار سے بگاڑے۔ چلیں لیڈیز، میں آپ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سمر انہیں کراچی کے مشہور شاپنگ پلازا کے سامنے اتار کر آفس چلا گیا تھا۔ روشنی نے ذائشہ کو پورا پلازا گھما دیا تھا۔ نورس سے ذائشہ کے شاپنگ پر جانے کی اطلاع ملی تو وہ خود کو کوس کر رہ گیا۔ اس کے مطابق اسے ذائشہ کو اتنی رقم کیا کم از کم کریڈٹ کارڈ تو دینا چاہیے تھا۔ اس نے روشنی کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ ذائشہ کو جو وہ پسند کرے دلوا دیں، بعد میں وہ انہیں پے کر دے گا، جس پر وہ کھل کر ہنسی جبکہ ذائشہ جھیم گئی۔ شاپنگ کے بعد فوڈ کورٹ سے سیر ہونے کے بعد وہ گھر کے لیے نکلی تھیں۔ انہیں یہیں سپہر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ باہر نکلی تو پلازا کے پارکنگ میں عرشی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سفید پلین شرٹ کے بازو فولڈ کیا اور نیلی جینس پہنے سیاہ سن گلاسز لگائے بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ کرتا سنجیدہ تاثرات لیے سیدھا ذائشہ کے دل میں اتر رہا تھا۔ سرپرائز شیر، مجھے لگا آفس کا ڈرائیور پک کرنے آیا ہوگا۔ قریب آ کر روشنی نے ہنستے ہوئے معنی خیزی سے کہا، آپ کو اس طرح باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اور شیر نے ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیونگ سیٹ اسٹارٹ کی۔ وہ کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ میں نیکسٹ ٹائم دھیان رکھوں گی۔ ذائشہ کا موڈ بھی لمحوں میں بدلا تھا۔ اس کے سنجیدہ تاثرات پر وہ لب بھیج گیا۔ وہ اس کی سوچ تک رسائی رکھتا تھا۔ کیا وہ اسے اس قدر پست ذہنیت کا مالک سمجھتی تھی؟
اس کے خیال میں وہ قید یا پابندی کا قائل تھا۔ گاڑی میں خاموشی کا راز دیکھ کر روشنی بھی ان دونوں کے درمیان ناراضگی کو بھاپ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر کمرے میں جا چکی تھی اور شیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہاں ناراض وہ تھا اور خفا وہ خود ہو کر چلی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے چہرے کے آگے میگزین کیے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لحاف میں بیٹھی تھی اور شیر صوفے پر بیٹھا اپنے آفس کے کاموں میں مشغول تھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ عائشہ ہر تھوڑی دیر بعد میگزین نیچے کر کے چور نظروں سے اسے دیکھ لیتی تھی۔ تم بھی کس سی امید لگائے بیٹھی ہو عائشہ؟ وہ لمبا سانس کھینچی تعصب سے کہہ کر میگزین سائڈ ٹیبل پر تقریباً پٹک کر اٹھی تھی۔ مقصد اس شیر کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ نہیں، فی الحال نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، میں وقت پر پہنچ گیا تھا۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا جو پریشانی سے اب ماتھا مسل رہا تھا۔ میں مزید رسک نہیں لے سکتا، آج جو ہوا وہ میری سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ اس کیس کو جلدی حل کرو، مجھے یہ بندہ سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ اوہ، تو اور شیر اس لیے غصہ کر رہے تھے، وہ یہ پریشانی ضرور ہے، کہیں وہ پریشانی میں ہی تو نہیں؟ غصہ بھی تو مجھ پر ہی کر رہے تھے۔ وہ خود سے الجھنے لگی تھی، پھر عرشے کے نزدیک آ کر اسے کندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھا۔ عرشے نے چونک کر عائشہ کو دیکھا۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ عائشہ نے تفکر سے پوچھا۔ آپ میری فکر مت کریں، بس اپنا خیال رکھا کریں۔ جیسے ایک جادوگر کی جان اس کے طوطے میں ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی میری جان آپ میں ہے۔ آپ کو کچھ ہوا تو میں خود مر جاؤں گا۔ اور شیر نے بہت نرمی سے خود سے لگا کر چھوڑ دیا تھا، گرچہ مزید پیش رفت نہیں کی تھی، مگر عائشہ کو حوصلہ ہوا تھا کہ وہ خفا ضرور تھا مگر اس کی طرف سے بے پرواہ ہرگز نہیں تھا۔ رات جس وقت روشنی اور عائشہ کھانا لگا رہی تھیں اور شیر بہت تیزی سے سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب لپکا تھا۔ اور شیر کھانا کھا کر جاؤ، بس لگ گیا ہے۔ بھابھی وقت نہیں ہے۔ فون کان سے ہٹا کر وہ بعجلت بولا تھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ صبا اس کے پیچھے ہی پوچھ تک آئی تھی، پریشانی اب عائشہ کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پوچھ تک آئی تھی۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا بات ہے مجھے بتائیں تو صحیح۔ آپ اسی طرح قفل لگائے گھومتے رہیں گے تو میں بھی پریشان رہوں گی۔ وہ جو فون بند کر کے گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا عائشہ کی آواز سے مڑا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں عائشہ۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کی پریشانیاں چن لوں، پھر بات کریں گے۔ آپ اندر جائیں اور کھانا کھائیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کا گال تھپتھپا کر مڑا۔ نہیں، جب تک آپ سچ نہیں بتائیں گے کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ میری بھوک ہی مر گئی ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر روحانسی لہجے میں کچھ ضدی سی بھی لگی۔ آپ پر حملہ کرنے والا اور آپ کو اغوا کرنے والا جب تک پکڑا نہیں جائے گا، آپ کا عرشے پریشان ہی رہے گا۔ وہ صرف سوچ سکا تھا، عائشہ کو بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھوک مر گئی ہے یا میرے ہاتھوں سے کھانا چاہتی ہیں؟ اس گہری نظروں سے دیکھتے وہ سنجیدگی مگر نرمی سے آئیبروز اچکا کر اپنی بات کی یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ آپ بات تو گھمائیں مت، میں جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ آفس سے ہمیں خود لینے آئے تھے اور آپ نے مجھے باہر نکلنے پر بری طرح ٹوکا بھی۔ کیا پھر سے وہ شخص مجھے نقصان؟ اس سے آگے وہ بول ہی نہ سکی تھی، خوف سے الفاظ ہی ادھورے رہ گئے تھے، آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ نہیں، اس بار وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس بار اس نے بہت نیچ حرکت کی ہے، ابھی تو پچھلی حرکت ہی میں بھلا نہیں سکا تھا۔ اب جو اس نے کیا ہے اس کا سود سمیت خمیازہ ادا کرنا ہوگا اسے خود نے پیچھے اس کے بالوں پر لب رکھ کر وہ سرد لہجے میں کویا ہوا، پھر اسے ڈھیروں تاکید کر کے تیزی سے اسے وہاں چھوڑ کر ذوالقرنین کے فلیٹ پر پہنچا۔ وہ اسی کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ پولیس فورس تیار ہے، وہاں پہنچتے ہی دھاوا بول دیں گے۔ یہ شخص اب بچ نہیں سکتا۔ یہ نمبر کراچی کے علاقے لانڈی کے انڈسٹریل علاقے کی لوکیشن شو کر رہا ہے۔ ذوالقرنین اپنی رو میں بول رہا تھا جب عرشے سنجیدگی سے بولا، تجھے کس نے کہا ہے کہ میں تجھے یا تیری پولیس فورس کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں؟ فلیٹ سے نکلتے ہوئے وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، ذوالقرنین نے اسے سمجھایا۔ عائشہ کی زندگی خطرے میں ڈال دوں تجھے ساتھ لے جا کر؟ شاید تو نے غور سے سنا نہیں تھا اس نے کیا کہا کہ اکیلے آنا ہے، ورنہ وہ عائشہ کو نقصان پہنچانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس نے غصے سے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ جس وقت عائشہ اور روشنی مارکیٹ کے لیے نکلی تھی، نوریز نے آفس میں آتے ہی سرسری سا اسے بتایا تھا۔ کچھ منٹوں بعد ہی عرشیر کو اس شخص کی کال موصول ہوئی تھی جس پر تیزی سے سارے کام جوں کے توں چھوڑ کر وہ عائشہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ پارکنگ میں روشنی کو کریڈٹ کے بہانے کال کر کے ان کی خیریت معلوم کر کے اور جلدی آنے کی تاکید کر کے وہ وہیں رک گیا تھا اور پھر عائشہ کو صحیح سالم دیکھ کر ہی سکون لیا تھا، مگر وہ تب سے ہی پریشان تھا۔
نمبر ذوالقرنین کو دے کر اس نے لوکیشن پتہ کروا لی تھی۔ اب وہ تنہا ہی عائشہ کے لیے لڑنے جا رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ شخص کیا چاہتا ہے، کیوں عائشہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری کرنے کو تیار تھا۔ صبیحہ بیگم اور طاہر کے جانے سے ہر سو ایک اداسی سی پھیل گئی تھی، جسے روحی نے تھوڑی ہی دیر میں اپنی شرارتوں اور کھلکھلاٹوں سے دور کر دیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی خرم کی پہلی نگاہ روحی کے پیچھے دوڑتی بھاگتی مزینہ پر پڑی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا کلینک گیا تھا اور شام کو اس کی واپسی ہوئی تھی۔ چاچو سیو می، چاچی مجھے پکڑ لیں گی۔ خرم کو دیکھ کر روحی اس کے پیچھے چھپی تھی۔ مزینہ کے قدموں کو بریک لگا تھا، ساتھ ہی اس کی مسکراہٹ بھی سمٹی تھی۔ خرم نے جھک کر روحی کو گود میں اٹھایا اور قدم موڑ لیے۔ وہ دنگ رہ گئی، اس قدر بیگانگی۔ وہ یوں اجنبی بن گیا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، وہ اس قدر ارزاں تھی۔ خرم نے اسے کسی بیکار شے سمجھ لیا تھا۔ اتنے دن وہ کیسی تھی، ماں کے بغیر اس نے پوچھنے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ وہ جلدی کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے اسے لیٹے ہوئے کہ شور کی آواز سے پٹ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ خرم الماری میں سر دیے غالباً کچھ تلاش کر رہا تھا جو اسے مل نہیں رہا تھا۔ غصے میں جو چیز سامنے آ رہی تھی وہ فرش کی نظر کرتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے دوسروں کا سکون غارت کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے، مگر یقین کریں مجھے اس کا قطعی شغف نہیں ہے، نہ ہی میں لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ناگواری سے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ خرم نے سلگتی نگاہوں سے اسے گھورا۔ کیا چیز تمہیں پسند ہے کیا نہیں یہ تمہارا سر درد ہے، میرا نہیں۔ یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں شور بھی کروں گا، تمہیں برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ ہینگر میں ہینگ ہوئے مزینہ کے لباس کو فرش پر پٹکتے وہ تیکھے لہجے میں کہنے لگا اور پھر سے مصروف ہو گیا۔ مائنڈ اٹ، یہ میرا بھی کمرہ ہے اور میں اپنے کمرے میں یہ شور شرابہ برداشت نہیں کر سکتی۔ مزینہ کی ناگواری بھی عروج پر تھی۔ اسے خرم کی بات سے پتنگے ہی تو لگ گئے تھے۔ کس حق سے تمہارا ہے یہ کمرہ؟ اس کمرے میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دی ہے، مزید سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالدہ بیگم کے جنازے والے دن بلال اور اس کی نزدیکیاں اسے اب تک نہیں بھولی تھیں۔ وہ جب سوچتا تھا تو انگاروں پر لوٹتا تھا۔ الماری بند کر کے وہ ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو جھٹکے سے بیٹھ پر اچھال چکا تھا۔ میموری خاصی کمزور ہے آپ کی، نکاح کے 2 بول بھول گئے ہیں یا پھر اپنے حقوق و فرائض سے دستبردار ہونے کے خواہاں ہیں؟ جوابی کارروائی بھرپور تنزیہ تھی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ ہمارے درمیان نارمل کچھ بھی نہیں ہے جس کے چاہتے مجھے میرا حق مل سکے۔ بازو سینے پر باندھے استہزائیہ انداز میں وہ خرم کو پور چٹکا گئی تھی۔ خرم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ بس اس کا لحاظ کر رہا تھا ورنہ تو اس کا دماغ درست کرنے کی بھرپور طاقت رکھتا تھا۔ حق تلفی کرنے میں بھی کوئی ثانی نہیں آپ جیسے مردوں کا۔ میری نظر میں 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے ایسے مردوں کی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ مزید سلگی تھی۔ چٹکن ایسی تھی جیسے گیلی لکڑی دھیرے دھیرے سلگتی ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بے چین تھی، جبکہ وہ خود بے حد پرسکون تھا اور خرم کا یہی سکون اسے آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ بہت قلق ہے تمہیں اپنے حقوق پورا نہ ہونے کا، ہاں؟ آج تمہارا یہ قلق میں ختم کر دیتا ہوں، عجیب سر سے لہجے میں کہہ کر خرم نے اپنے قدم بڑھائے۔ مزینہ کا چہرہ زد پڑ گیا۔ اسے بازو فولڈ کرتے دیکھ کر وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ہر بڑھتے قدم پر وہ قدم پیچھے لے رہی تھی۔ پیچھے جگہ نہ ہونے کے باعث وہ بیڈ سے ٹکرا کر کمر کے بل بیڈ پر گری تھی۔ اپنے اندر حقوق وصولنے کا حوصلہ پیدا کرو، اپنی بزدلی کو حق طلبی کے لبادے میں مت لپیٹو مزینہ بی بی، کہ اگر میں فرض کی ادائیگی پر آیا تو شکوے شکایت تب بھی تمہیں ہی ہوں گے۔ اس کے دائیں بائیں ہاتھ جماتے اس پر جھکے خرم نے بے تاثر لہجے میں کہا اور پھر مزید جھک کر اس کی پیشانی پر اپنا لمس مہکاتے وہ پیچھے ہٹ کر نائٹ سوٹ لیے واش روم میں جا گھسا تھا، جبکہ وہ دم بخود سی رہ گئی تھی۔ کیا تھا، کیوں تھا، یہ سوچنے کی صلاحیت خرم کے اس اقدام نے مفقود کر دی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی دھڑکنوں نے سر پکڑے تھے۔ گاڑی روک کر وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ لانڈی کا انڈسٹریل ایریا تھا۔ اس وقت وہ کسی فیکٹری کے اندر تھا۔ یہ کوئی کیمیکل کی فیکٹری معلوم ہو رہی تھی۔ ہر سو پھیلی کیمیکل کی بدبو سے وہ یہی اندازہ کر سکا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا چوکنا انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے ایک سمت سے تیز روشنی پھوٹتی ہوئی دکھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا کوئی چیز اس کے پیروں کے نیچے آ کر دباؤ سے ٹوٹ کر خاموشی میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ جھک کر اورشیر نے دیکھا تو ایک کانچ کی چھوٹی سی بوتل تھی جو کہ اب چکنا چور ہو چکی تھی۔ اورشیر نے کانچ کے ٹکڑوں کے بیچ میں پڑا سفید رقعہ اٹھایا جو شاید اس بوتل میں ہی قید تھا۔
سفید کاغذ کے رقعے پر لکھے یہ 3 لفظ اس کی سمجھ سے پرے تھے۔ نہ سمجھی سے کاغذ پینٹ کی جیب میں ڈال کر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ عین اسی وقت اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اوپری منزل کی گول سیڑھیوں پر بھاگتے شخص کے پیچھے لپکا۔ ہے رکو، کون ہو تم؟ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ دائیں بائیں تنگ جگہوں سے نکل کر وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ ایک بند راہداری سے نکل کر وہ جوں ہی مڑا اور شیر نے اسے ہڈی سے پکڑ کر کھینچا اور پلٹتے ہی اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ سیاہ نقاب پوش لڑکھڑایا مگر سنبھل کر اس شیر کا وار روک کر اس پر جوابی وار کیا، لیکن اس نے تیزی سے جھکائی دی اور اس کی گرفت سے نکل کر پیچھے ہوا تو اس نقاب پوش نے اسے کالر سے پکڑ کر اس کے پیٹ میں 2 مکے جڑ دیے۔ تکلیف سے وہ کراہ گیا تھا مگر نقاب پوش پر اپنی گرفت ہلکی نہیں کی تھی، جبکہ وہ مسلسل اٹھ شیر کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ دور رکھنے کی تگ و دو میں مگن تھا۔ اسی کوشش میں ارشیر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں لات رسید کی تھی۔ نقاب پوش درد کی شدت پر قابو نہ پاتے ہوئے لڑکھڑایا اور قبل اس سے کہ ارشیر جھک کر اس کا نقاب کھینچتا اس نے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اس پر چاقو سے وار کیا اور ریلنگ سے چھلانگ لگاتا نچلی منزل پر ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی سفید بے داغ شرٹ کے بازو پر خاصا گہرا کٹ لگا تھا، جہاں سے خون تیزی سے بہتا اس کی آستین سرخ کر گیا تھا۔ وہ لب بھینچ کر دوسرے ہاتھ سے زخم کو دباتے درد برداشت کرتے لب بھینچ گیا۔ نچلی منزل پر نقاب پوش تو کیا کسی بھی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ تکلیف ایسی تھی کہ مزید وہاں رکنا اسے کسی حماقت سے کم نہ لگا۔ فیکٹری سے وہ باہر نکلا، سامنے ہی اس کی کار کھڑی تھی جسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ کار کے شیشے بری طرح ٹوٹ چکے تھے، ٹائر بھی پنکچر تھے۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا اور پاکٹ میں موبائل ٹٹولا۔ اوہ شٹ، لگتا ہے ہاتھا پائی میں وہیں کہیں گر گیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا پلٹ کر اندر جانے ہی لگا تھا کہ عین اس کے قریب ایک جیپ آ کر رکی تو وہ چونک کر مڑا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اتر کر بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ خون سے تر بتر بازو اور ہاتھ دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی۔ خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ارشیر نے ایک سخت نظر ذوالقرنین پر ڈالی جو تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ کتنا خون بہہ رہا ہے؟ وہ روتے ہی اس کا بازو چھو کر تکلیف سے بولی تو ارشیر نے لب بھینچے۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ وہ تکلیف دبائے بولا۔ نہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاش میں ہی مر جاؤں، سب تکلیفیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ وہ شدت سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی تھی اور شیر کے ماتھے پر کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ فضول مت بولا کریں عائشہ، جانتی ہیں زخم سے زیادہ مجھے آپ کی اس آخری بات نے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ کو بچانے کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہوں میں اور آپ خود کو یوں بے مول کر رہی ہیں۔ سلگتے پرتپش لہجے میں کہتے اس نے بازو سے پکڑ کر قریب کیا اور اپنی نظریں اس کے روئے روئے سے بھیگے سرخ چہرے پر گاڑ دیں۔ مگر آپ مانیں یا نہ مانیں، اس سب کی وجہ میں ہی ہوں۔ وہ خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ اس کی تکلیف پر اس لڑکی کا دل اتنی تکلیف میں تھا جسے لمحہ لمحہ کوئی اس نازک دل میں کانچ کی کرچیاں چبھا رہا ہو۔ میں آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہوں، آپ میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت ہیں۔ میں یہ سب تکلیفیں آپ کے لیے سہ رہا ہوں کیونکہ آپ مطمئن رہیں گی تو میں سکون میں رہوں گا۔ اس کے لیے آپ مجھے خود غرض بھی کہہ سکتی ہیں کہ محبت میں پڑھے لوگ خود غرض ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ اسے خود میں بھیچے دھیمے سروں میں اسے تسلی دے رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ڈبل ایپیسوڈ؟ امید ہے آج ڈبل ایپیسوڈ کا ایک بار پھر آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔